अस्सलाम वालेकुम साथियों, सुबह सुबह का वक्त और बहुत ही प्यारा सूरज निकला। बहुत प्यारा दिन। और हमने जल्दी से वॉशिंग भी चला दी क्योंकि आगे बारिशें हैं। पहले भी बारिशें होती रही हैं, बल्कि कल भी हमने ड्रायर में कपड़े डाले, इसलिए कि मौसम का पता नहीं होता, फ़ौरन से ही बादल आ जाते हैं। और शफ़ाफ़ आसमान होता है यहाँ का, बहुत ही खूबसूरत। तो पोल्यूशन नहीं कहेंगे, बल्कि पॉलिन, और क्योंकि हरियाली बहुत है, फूल खिलते हैं तो पॉलिन फ़िज़ाओं में होता है, बग्स बहुत होते हैं। छोटे-छोटे ज़ाहिर है ऐसे तो नहीं नज़र आते, लेकिन कितनी सारी ज़िंदगी ऐसी है जो हमें ऐसे खुली आँख से दिखाई नहीं देती, लेकिन इन शुआओं को रोकने वाली होती है, जो कि बारिश के बाद आपको बिल्कुल साफ तौर पे इस तरह से दिखाई दे रही होती हैं, जैसे कि इस वक़्त का आसमान दिखाई दे रहा है और आस-पास आपको दूर-दूर देखें बादल दिखाई दे रहे होंगे। तो कोई देर नहीं लगती यहाँ पर बादल आने में, या एक भी बदरी का टुकड़ा जो है वो मींह बरसाता जाता है। तो बड़ा ही खूबसूरत समा। तो हमने असल में फ़ोन उठाया कि हम साथियों के साथ बात करें कि हमने जो ये क्लिप अपलोड किया है बहू के साथ बातों का, और जो इसमें बातें की हैं, वो एक ऐसी बात है जो किसी पर लागू नहीं आती है, बल्कि एक मुआशरे का ऐसा सिस्टम हमने वहाँ बयान किया है कि एक साइकिल ऐसा है जो टूटना चाहिए, जो जो होता रहा जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है। और ये पूरे अदवार हैं कि पहले ये था कि बहू मज़लूम होती थी, उस पर ज़ुल्म होते थे, बेटा पैसा धिला नहीं देता था क्योंकि माँ के काबू में होता था, और माँ जो है वो आदी हुई होती थी, बेटा पाला ही इसलिए गया होता था कि भई तुझे बनाया, तुझे पढ़ाया। तो ये सिलसिले नहीं होने चाहिए। औलाद इनाम है। आप पालते, पढ़ाते, लिखाते हैं इसलिए नहीं कि आप खुद खाने बैठ जाएँ, कंधों पे सवार हो जाएँ। आपने बनाया, आप उसको जीने का सलीका सिखा के छोड़ दें, जैसे परिंदे होते हैं। इसलिए थोड़ी ही आपने पढ़ाया लिखाया कि आपको वो बेचारा कीमत ही अदा करता रहे अपनी पैदाइश की और अपने पालने की। ये तो एहसान का सलूक होना चाहिए एक दूसरे के साथ। ऐसे ऐसे बातें अच्छी नहीं लगती हैं। और इसी कॉन्सेप्ट के साथ जब भी बहू आती है तो माँ फिर बर्दाश्त नहीं करती। माँ को लगता है बट गया, माँ को लगता है पैसा उसे क्यों दे दिया, उसे क्यों खिला दिया। तो पैसा बिल्कुल सबसे बड़ी फसाद की जड़ होता है इस किस्म की रिलेशनशिप्स में। तो इंसान को बचना चाहिए। और दूसरा ये है कि औलाद के हकूक़ भी होते हैं, सिर्फ़ औलाद के फ़राइज़ ही नहीं होते। वालिदैन को चाहिए कि वो उनके जो हक़ है वो अदा किया करें, और उनके साथ प्यार का, मोहब्बत का सलूक करें, और उनके लिए खड़े रहें, उनको सपोर्ट करें। वो उसको दुनिया में लाने वाले होते हैं, ना कि उन बेचारों को बर्बाद करें। और ये जो मियाँ-बीवी की रिलेशनशिप होती है, हमें लगता है सबसे बड़ा कल्प्रिट जो होता है इसमें बेटा होता है, शौहर होता है। इसलिए कि माँ ने उसकी तरबियत ठीक नहीं की होती। और माँ ने तरबियत मोस्टली इसलिए नहीं ठीक की होती कि उसने देखा ही नहीं होता, सबसे पहले तो ये। और दूसरा ये होता है कि जो हमारी सहेली के साथ यहाँ पर टॉक थी कि औलाद की तरबियत में 90% माँ का हाथ होता है, लेकिन 10% बाप का भी होता है। और बाज़ औक़ात अगर वो 10% ना हो, जो इतना मामूली ऐसे बातों में ख़याल किया जाता है, वो 10% भी ना हो, तो बाज़ औक़ात माँ का 90% भी ज़ाया चला जाता है। कैसे? वो उसमें बयान हुआ है, वो क्लिप आप सुनें। ये जो छोटे-छोटे क्लिप्स हैं, ये साथियों के लिए इसीलिए अपलोड किए जाते हैं कि वो ज़िंदगी गुज़ारने के सलीके को समझें और एक सक्सेसफुल ज़िंदगी गुज़ारें। और हमारी बात सिर्फ़ बहुएँ ही नहीं सुनती, हमारी बातें सासें भी सुनती होंगी, हमारी बातें वालिदैन भी सुनते होंगे। क्योंकि हर किसी की ज़िंदगी में इन रिश्तों के पुल से गुज़रना लिखा है। तो इसलिए इन चीज़ों को समझें और सर धुनें, और अपनी अकल अल्लाह ने दी है उसको इस्तेमाल करें, पैसे बचाएँ। आपका मियाँ शौहर अगर कमाता है, आप थोड़ी बचत करें ताकि बुढ़ापा आप इज़्ज़त से गुज़ारें। आप हाथ फैलाकर औलाद के आगे ना गुज़ारें। बहुत गलत बात है कि सारा कुछ लुटा दिया, बना दिया। आपने अपने अखराजात उस वक़्त कम रखे होते जिस वक़्त आप बच्चे पाल रहे थे। हमने देखा है बड़ा गोल्डन टाइम माएँ गुज़ारती हैं, जब बेटा कमाने लगता है। फिर शादी होती है, 4 साल गुज़रते नहीं मुश्किल से, बस फिर अलग हो जाते हैं। फिर माँ-बाप यही करते हैं कि वो इधर शिकायत, इधर परेशानी, उधर परेशानी। फिर सारा जो फैमिली होती है या आस-पास के लोग होते हैं, वो उसकी भी कहानी सुनते हैं, वो उसकी भी कहानी सुनते हैं। कोई बोलता है, कोई नहीं बोलता, लेकिन इन इन बातों को सुनाने बताने की ज़रूरत नहीं होती, पूछने की ज़रूरत नहीं होती। इसकी खबर तो हवाएँ दे दिया करती हैं कि हुआ क्या? क्या हो रहा है? अंजाम भी ऐसे हो जाया करते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं, इनसे बचें। तो सबसे चीज़ जो इंसान के लिए इम्पोर्टेंट होनी चाहिए, वो इंसान की सेल्फ़ रिस्पेक्ट होनी चाहिए, इज़्ज़त होनी चाहिए। उसको एहसास होना चाहिए कि उसका हाथ अगर नीचे का हाथ बनता है, चाहे किसी के भी रिश्ते में,
تو وہ ایک شرم کا باعث ہے. اس کا ہاتھ ہمیشہ دینے والا ہونا چاہیے. دعائیں کرتے ہیں ہمارے بڑے، اللہ کسی کا محتاج نہ کرے اللہ، اور وہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اولاد کے کندھے پہ. کیا محتاجی، کس کس چیز کی محتاجی ہوتی ہے، سوچیں تو صحیح. تو انڈیپینڈنٹ بنے اور اپنے آپ کو سنبھالنے والے بنے، تھوڑے میں گزارا کرنا سیکھیں، دوسروں کے پکے دیکھ کر اپنے کچے نہ ڈھائیں کہ اس نے یہ کر لیا، اس نے یہ بنا لیا، اس کے بیٹے نے اتنا کیا، تو اپنا بھی جو لڑائی جھگڑا رونا پیٹنا جو ہے وہ گھر میں ڈال کے بیٹھی ہوئی ہے ماں. یہ کچھ نہیں ہونا چاہیے. بعض دندیں ایسے کرتی ہیں، بعض جٹھانیاں ایسے کرتی ہیں، بعض دیورانیاں ایسے کرتی ہیں، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا کرتا، بلکہ وہ بھی گنوا بیٹھتی ہیں جو ان کے پاس اس وقت ہوتا ہے. تو زندگی ان باتوں میں ضائع کرنے کے لیے نہیں ہوتی ہے. اور ہم نے جو وہ ٹاک دی ہے یا بات کی ہے، تو ہم نے کسی ایک کو نشانہ نہیں بنایا ہے کہ بہو ہی بری ہے یا ساس ہی بری ہے. تو ایک دور تھا ساس ایسی تھی یا بہویں ایسے پھر تیار کی گئیں کہ بھئی یہ لو سسرال میں کیوں رہے، کیونکہ ساسوں کا سلوک اچھا نہیں ہوگا obviously. اور پھر زمانے بھی بدل گئے، عورتیں بھی بہت زیادہ جابس کرنے لگ گئیں، اور وہ پھر کسی کی پھر وہ ظاہر ہے کہ ایک بیلنس جو ہے وہ خراب ہوتا ہے، زندگی کا بھی، معاشرے کا بھی، لوگوں کا بھی، گھرانوں کا بھی. تو دیکھ کر بہت سوچ سمجھ کے بچے کی شادی کرنی چاہیے. اگر وہ ایک ڈاکٹر بیوی چاہتا ہے یا پڑھی لکھی بیوی چاہتا ہے جو ایک پروفیشنل ہے، تو اس کو یہ انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ اس نے آ کے نوکری کرنی ہی کرنی ہے، اور لالچ میں نہ کرے، کیونکہ جتنا پیسہ وہ کما رہی ہے دین کہتا ہے اس پر کسی کا کوئی حق نہیں ہے سوائے اس کے جو کہ کمانے والی ہے. تو شوہر کا اس پیسے پہ کوئی حق نہیں ہے، اور شوہر جب بیوی کو لے کے گھر جاتا ہے تو وہ اس کا ذمہ داری اٹھاتا ہے کہ اس کی ہر چیز کا ذمہ دار، اس کے کھانے پینے رہنے جانے آنے ہر چیز کا ذمہ دار وہ آدمی ہے. تو اگر عورت کماتی ہے تو اپنے لیے کماتی ہے، گھر چلانے کے لیے نہیں کماتی، اور نہ اس کو خرچ کرنا چاہیے. آگے زندگی میں وہ دیکھے کہ حالات کیسے ہیں، ضروریات کیسی ہیں، لوگ کیسے ہیں. اس وقت چاہے چلو وہ اس کا گھر ہے، دونوں مل کے چلا لیں، لیکن شروع میں جذباتی ہو کر چل بھئی، آدمی پہلے ہی لالچی بعض اوقات ہوتے ہیں. تو بہت سوچ سمجھ کے. تو ہم تو بعض دفعہ بچیاں ہوتی ہیں جب اس طرح پاکستان سے لڑکے آ رہے ہوتے ہیں شادی کر کے، تو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں یہاں پر لڑکیوں کو کہ یا ماں کے ساتھ بیٹھے ہیں تو بات کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم بعض اوقات کہہ دیتے ہیں اس کو کہنا کہ ابھی سال بھر تک بیبی پیدا نہ کرے، وہ بھی رولے گا، کیونکہ آنے والے کا پتہ نہیں ہے کہ وہ کس نیت سے آ رہا ہے. یہاں تو بڑی بری دنیا ہے، آپ نہ دیکھ سکتے ہیں نہ کچھ. پھر جا کے اپنے کلچر، اپنے حالات، اپنے معاشرے کے لیے وہاں سے لڑکا لے آتے ہیں، اور وہ آ کے اس کے ہاتھ میں جس دن گرین کارڈ لگتا ہے یا جس دن اس کے یہاں کی ریزیڈنسی ہوتی ہے یا آتا ہے، تو پھر اس طرح کی حرکتیں ہوتی ہیں، ادھر ادھر دوستیاں رکھتا ہے، آواریاں کرتا ہے، شرابیں پیتا ہے. آتے ہی تو ٹیکسی چلاتے ہیں، اور ٹیکسی چلانے والوں کی زندگیاں بعض اوقات اس طرح کی ہوتی ہیں کہ پیسے دینے والا جو پیسنجر ہے وہ پیسہ تو دیتا نہیں اور کہتا ہے اوپر آ جاؤ. تو یہ باتیں یہ نہیں ہے کہ ہم کو پتہ نہیں ہے، ہم بھی اسی دنیا میں رہتے ہیں، اور خاموشی سے سب دنیا دیکھتے ہیں کہ زمانہ کدھر کو جا رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے. تو یہ باتیں سمجھیں. اور پیچھے سے ہی جب جو لوگ کمزور ہوں اور جن کی تربیتیں اچھی نہ ہوں، جن کی نیتوں میں فطور ہو، جو ایک میسڈ اپ معاشرے سے نکل کے آنے والے ہوتے ہیں، ان کے لیے بہت زیادہ چانس ہوتا ہے کہ یہاں پر آ کے تباہ ہو جائیں. یہ بات ہے. تو یہ چیز جو ہے نا، یہ کافی کمپلیکیٹڈ ہے سمجھنی، اور کسی ایک کو ہم بلیم نہیں کر سکتے کہ ساس ہی بری ہے یا بہو نے بات کی تو بری، کیونکہ کر دینی چاہیے، کر سکتی ہے بیچاری. یہاں بہت ساتھی ہیں جو ہم سے دکھ سکھ کر لیتے ہیں، ہمیں بات بتا لیتے ہیں، ہم سے پوچھ لیتے ہیں، ان کو چلو اور کچھ نہیں تو ہم حوصلہ ہی دے دیتے ہیں. ان پہ بڑے ظلم ہوتے ہیں، بہت ظلم ہوتے ہیں، آپ سوچ نہیں سکتے. لیکن وہ جو ظلم کرنے والا ہے اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ جو رات دن گردش میں آسمان ہوتے ہیں نا، وہ پل میں بعض اوقات آپ کے حالات بدل دیتے ہیں. یہ ہو سکتا ہے. تو اچھے کرم کرنے چاہیے، دعائیں لینی چاہیے، بہوؤں کو خدمت گزاری کرنا چاہیے، ساس کو ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، شفقت کا سلوک کرنا چاہیے. زندگی دکھ سکھ مل بانٹ کے گزارنے کا نام ہے. ہم جب ہمارے ماموں کی وفات ہوئی تو ہم کسی کے ساتھ بات کر رہے تھے، ہم کہہ رہے تھے ہم جیسے یہاں اکیلے ہیں اور ہمارا کوئی ریلیٹیو یہاں نہیں ہے. تو ہم سوچ رہے تھے کہ ہمارا بچپن جیسے گزرا، ایک بہت بڑا خاندان تھا کہ پھپھیاں، چچا، ماموں، اور ہم جب کوئی ایسی خبر آیا کرتی تھی
کوئی کسی کی وفات کی یا کسی کی ہاسپٹل جانے کی یا کچھ بھی ہوتا تھا، ہمیں اتنا یاد ہے کہ سارے لوگ جو تھے، کیا پھوپھیاں، کیا چچا، کیا ابا، ہم لوگ گھر سے بال بچہ لے کے نکل پڑتے تھے. وہ نکل کے تو جو سب سے بڑا ہوتا تھا نا، وہ ہیڈ کوارٹر ہوتا تھا، اس کے گھر اکٹھے ہوتے تھے. یہ نہیں کہ کوئی کسی کے گھر جا رہا ہے، کوئی کسی کے گھر، سب کو یہ پتا ہوتا تھا. خبر آئی ہے، چل پڑو. ہمیشہ ہم نے یہ دیکھا، کہیں کوئی خبر آتی سب تیار ہوتے، نکل پڑتے. کوئی کسی کو نہیں بلاتا تھا کہ آؤ یا جاؤ یا کیا پروگرام ہے یا بات چیت، کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. بس خبر آئی ہے، سب چل پڑتے تھے. پہلے ایک خاندان پہنچ رہا ہوتا تھا ادھر بڑے کے گھر، پھر دوسرا خاندان، چچا پہنچ رہے ہوتے تھے، پھر چھوٹی پھوپھی پہنچ رہی ہوتی تھی، پھر ہماری فیملی وہاں پہنچ رہی ہوتی تھی. ہم سارے ایک جگہ پہ اکٹھے ہوئے ہوتے تھے، فکر میں، پریشانی میں، غم میں. یہ ہم نے سیکھا، یہ ہماری زندگی تھی. اب ہمارے گھر کا یہی حال ہے کہ کوئی خبر ہو، کوئی خوشی ہو، کوئی کسی نے آنا ہو، بیٹا بہو فٹافٹ دوڑے چلے آتے ہیں، بھاگے چلے آتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں. ہم کسی نے آنا ہو، انڈرسٹوڈ ہے اس کو، ہم کہتے نہیں کہ وہ آ رہا ہے آ جانا، اس کو پتہ ہے کہ اس نے آنا ہے اور وہ یہاں ہوگی، وہ حصہ ہے. تو یہ چیزیں ٹوٹی نہیں. بیٹا بھی ابھی جب ہم پچھلے دفعہ اس سے بات کر رہے تھے، اب آپ سوچیں گے ماں ہے، ہم فون نہیں کرتے، ہم نہیں پسند کرتے ہم اس کو اس طرح اس کے کام کاج میں، زندگی میں فون کر کر کے جی کیا حال ہے، جی کیا پکایا، مداخلت کریں. ہمیں تو انٹرفیئرنس لگتی ہے. السلام علیکم سونا، السلام علیکم، کیسا ملا بابا، آ گیا تو؟ میں آتی ہوں. اچھا میں آتی ہوں جی. اللہ، اچھا میں آ رہی ہوں. اچھا آپ کی طبیعت ٹھیک ہے نا؟ السلام علیکم میری جان، کیسا میرا بابا؟ Good, Mama thinks I'm sick. You are sick, don't get close to me پیارو. میں sick نہیں ہے. آپ کے چیکس کتنے لال ہیں. یہ سک نہیں ہے. ادھر دکھائیں ذرا، ادھر یہ دیکھیں، یہ کہہ رہے ہیں سک. اللہ مجھے نہ بیمار کر دینا، بھاگو ادھر سے. چلو، تو بات ہم یہ بتا رہے تھے کہ ابھی بیٹے کی کال آتی ہے ہفتے میں ایک دفعہ، بعض دفعہ 2 دفعہ، بعض دفعہ 3 دفعہ. سونے لگا وہ 2 منٹ کے لیے کال کرتا ہے کہ سلام کر لوں، گڈ نائٹ کہہ لوں. اس طرح اس کی کال آتی ہے. بہو کی بھی بہت کم کال آتی ہے کہ کوئی کام ہو تو ہاں، ورنہ میسج کبھی کر دیتی ہے، کچھ کرنا، کچھ خریدنا. گروسری ہماری کی جو گروپ ہے وہ سب کا فون میں ہے، تو وہ ادھر سے راشن لکھ رہی ہوتی ہے کہ اس گھر میں کیا کیا لانے والا ہے، کیا ختم ہوا ہے، کیونکہ ویکینڈ پہ وہ یہاں ہوتے ہیں. لیکن ہم ایسی ماں نہیں ہیں کہ ہم فون کر کر کے جو ہاں کوئی کام ہے تو مہینے میں 2 مہینے میں ایک دفعہ، 4 مہینے میں ایک دفعہ ہم کال کر لیتے ہیں کوئی کام ہو تو. یہ ہے. تو ابھی بھی بیٹا جو سونا، آپ بھی بیمار ہو سکتی ہیں، آپ میرے پاس نہ آئیں، میرے ماسک نہیں لگایا ہوا. جی I'm coming. نہیں لیکن آپ ابھی تھوڑا ریکور ہو رہی ہیں نا، سون انشاءاللہ. اچھا میں ماسک لگا لوں پھر میں آپ کے پاس آ جاتی ہوں. تو ابھی بھی بیٹے سے بات ہوئی جب، تو وہ بس ہمیشہ کہے گا دعا کریں ہم ہمیشہ جڑے رہیں، دعا کریں ہم ہمیشہ ایک ساتھ رہیں، دعا کریں ہم ہمیشہ جڑے رہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ گھر میں ہی بیٹھا رہے، اس کی زندگی کی ضروریات ہیں، اس کی جاب ہے. ہم ہمیشہ یہ کہتے رہے اپنے میاں صاحب کے لیے بھی کہ نوکری سے گھر دور نہیں ہونا چاہیے. روز بندے نے جانا آنا ہے، بچوں کا اسکول بھی دور نہیں ہونا چاہیے. اتنا ہو بندہ 10 منٹ 15 منٹ میں 20 منٹ میں اپنے بچے تک پہنچے، کوئی اونچ نیچ ہو جائے تو. ہم سے نہیں یہ ایسے ہائی فائی اسکولوں میں بچے ڈالے جاتے کہ وہ تیسرے محلے ٹرینوں کا سفر کر کر کے جا رہے ہیں اور رات گئے واپس آ رہے ہیں. ان کی اخلاقی تربیت نہیں لو جاتی ہے، دنیاوی تعلیم وہ حاصل کر لیتے ہیں کیونکہ گھر میں وہ وقت ہی نہیں گزار سکتے، پڑھائیاں کہاں سانس لینے دیتی ہیں. تو اس وجہ سے ہم نے اپنے بچے جو ہیں وہ اپنے علاقے کے جو سب سے اچھا اسکول ہوتا ہے اس میں ڈال لیتے ہیں، اور جہاں نوکری ہو اس کے آس پاس محلہ اچھا ہو نہ ہو، دنیا جو مرضی کہے، ہم وہاں گھر لے لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمارے میاں نے روز جانا آنے، اور وہ آرام سے تھکا ہارا جب شام کو ڈرائیو کرے تو 20 منٹ میں گھر پہنچے. یہ ہماری وہ ہے. اور یہ نہیں ہے کہ ہم نے اپنے شوہر کے لیے، اپنے بچوں کے لیے یہ اصول رکھے اور اپنے بیٹے کے لیے نہیں رکھے. تو اس کی جہاں نوکری ہے وہ وہاں رہے اور وہاں پر اپنا کمائے کھائے، اور 100 بسم اللہ، یہ گھر کھلا ہے. کبھی وہ کہتے ہیں آئیں آئیں، وہ 10 چیزیں دیکھیں پکا کے بیٹھی ہوئی تھی بہو، کیسے واری صدقے ان کا بس نہیں چلتا کہ وہ کس طرح سے اپنا دل جان نکال کے ہمارے لیے آگے رکھ دیں. ایسے ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ کیسا تعلق ہے.
ہے نا آپ کے سامنے، کوئی ڈھکا چھپا تو نہیں ہے۔ اب کیا ہم نے گلے شکوے کرنے، کیا کیونکہ ہم اپنی دنیا میں خوش رہتے ہیں، ہم ان کو ان کی دنیا میں خوش رکھتے ہیں۔ کپڑا لینا ہو، بچوں کی شاپنگ کرنی ہو، بیٹے کے کپڑے لینے ہو، سارا کچھ ہم خود خرید رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کا دل کرتا ہے وہ شاپنگ جاتا ہے، وہ پے کر لیتا ہے، اور ہر دفعہ ہم کہتے ہیں ہمیں دینے دو۔ ہم چاہتے ہیں یہاں بچے گھر میں ہوں، کسی نے کہا میک ڈونلڈس کھانا ہے یا کہیں باہر جانا ہے کھانا لینا ہے، یا کہیں ہوٹل میں کہتے ہیں کبھی چلو آؤ لنچ کرتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں، بہت کم ہم کرتے ہیں، کبھی 10 سال میں ایک دفعہ، لیکن بعض وقت کہیں جا آ رہے ہوں تو کہیں وہ بیٹا چاہ رہا ہوتا ہے کہ رک جائیں۔ ہم نے کبھی نہیں چاہا کہ وہ کماتا ہے اور وہ پیسہ دے، اور یہ نہیں ہے کہ اس کے پاس نہیں ہے، اس کے پاس پورش ہے گاڑی، اس کے پاس 3 گاڑیاں ہیں، ایک ایسٹن مارٹن ہے، ایک پورش ہے، اور ایک مرسیڈیز کی AMG ہے شاید۔ آپ یہ دیکھیں کہ جو بندہ یہ افورڈ کر سکتا ہے، اپنا گھر ہے اس کا، وہ کیا کھانے کے پیسے نہیں دے سکتا، میک ڈونلڈ کے پیسے نہیں دے سکتا؟ اب ہم پھیل جائیں، جی ابا بوڑھا ہو گیا ہے، کب تک کما لے گا، تمہیں پڑھایا لکھایا، چلو جی تم ہمارے بل اتارو، ہم تو مر جائیں شرم سے۔ ہماری عزت نفس اس چیز کی اجازت نہیں دیتی ہے، اور یہ وہ چیز ہے جو ہم نے اپنی اولاد کو سکھائی ہے، یہ سکھائی ہے۔ اور یہی ہونا چاہیے کہ ماں باپ ساری زندگی اولاد کو سپورٹ کریں، وہ اس کو اس دنیا میں لائیں، کھڑے ہیں اس کے پیچھے، کوشش کریں۔ ریٹائر ہو گئے جی، ریٹائر ہو گئے، بیٹھ گئے، بھائی آپ اللہ پہ اتنا بھروسہ کرنے والی ہماری پوری قوم ہے، ان کا اللہ کہاں چلا جاتا ہے؟ پھر اولاد کا منہ کیوں دیکھنے لگتے ہیں؟ مانگے نا خدا سے، ویسے اللہ اللہ، اور مانگنے کے لیے اولاد کے آگے سجدے کر رہے ہوتے ہیں۔ کیسے یہ طریقے ہیں؟ کہتے ہیں محتاج نہ کرے اللہ کسی کا، یہ محتاجیاں نہیں ہیں تو کیا ہے؟ انسان کی طرف دیکھتے ہیں، ہم نہیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہمارا خدا بڑا قادر خدا ہے، ہم عزت سے جئیں، ہم عزت سے مرنا چاہتے ہیں، اور ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا ہاتھ کبھی بھی زندگی میں نیچے والا ہاتھ ہو۔ تو ایسا ہونا چاہیے، انسان کوشش کرے، انسان کے ارادے، انسان کی دعا اور اس کا یقین کہ وہ قبولیت پائے گی، جب پیدا ہو جائے تو وہ قبولیت پا جاتی ہے۔ جب تک آپ کے دل میں یہ یقین نہیں ہے کہ آپ کی دعا قبول ہوگی، آپ کے ایفرٹس اس کو پسند آئیں گے، جب تک وہ ضائع جاتے رہتے ہیں۔ مانگتے رہیں آپ جتنا مانگتے ہیں، کہتے رہیں آپ جتنا کہتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑ سکتا جب تک آپ کو یہ یقین نہ ہو کہ آپ کا خدا آپ کی سنے گا۔ بہت انفارچونیٹ ہیں وہ لوگ، بعض چیزیں ہیں ہمیں نہیں یقین ہوتا، نہیں سنی جاتی ہوں گی، پھر وہ ظاہر ہے۔ کہتے ہیں کہ دعائیں نہیں جن کی سنی جاتی ان کی جمع ہوتی رہتی ہیں، ان کے پاس بھی خزانے ہوں گے، جب ضرورت پڑے گی زندگی میں کام آئیں گے، لیکن اس مقصد کے لیے جس کے لیے وہ دعائیں کرتے رہے، اگر اس کی طرف انہوں نے اپنے دم سے قدم نہیں مارا، فائدہ کیا پھر مانگنے کا؟ تو یہ باتیں 3 منٹ کا کلپ کرنے لگے تھے ریکارڈ، اور لمبی ہی ہو گئی، بھاشن ہی دیتے کیا کریں، ٹائم ہی نہیں ملتا کہ کوئی ریسیپی سکھائیں، بنائیں، ایڈٹ کریں، ہمارا کمپیوٹر پورا دن آف رہتا ہے، ہم دوڑتے ہی رہتے ہیں سارا دن۔ اب تو ہم سے کھانا بھی نہیں پکایا جاتا ہے دن میں، یہ ہمارا حال ہو گیا ہے۔ تو بیٹی کے بس 28 اگست ڈیٹ ہے، اللہ نے چاہا تو خیر سے وہ دن آئے، اور بس سمجھ نہیں آتی، اتنا کام کا بوجھ ہے اس وقت ہمارے اوپر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے، امی ہیں، بیٹی ہے اور بچے ہیں، تو ان سب کو پلیٹ میں ڈال کے دینا پڑتا ہے، یہ حال ہے۔ تو آئی ہوپ کہ ساتھی ہمیں ہمارے ان معاملات کو سمجھیں گے اور انڈرسٹینڈ کریں گے کہ کیوں ہم اپلوڈ نہیں کر پا رہے ہیں ریسیپیز، اور اتنی بنائی بھی نہیں جاتی، بیسکس سکھا دیے، بناتے رہیں جو مرضی ہے، اس کو تب تباہ و برباد کرنا ہے تو جو مرضی اس میں اور مسالے ڈال لیں، لیکن ہمارے خیال میں جو ہم نے سکھایا ہے یہاں پر وہ زندگی گزارنے کے لیے بہت کافی ہے۔ ایک ریسیپی بہو کے گھر گئے تھے تو وہ بنائی تھی اس نے، پہلے اس نے تصویر بھی ایک دفعہ بھیجی تھی، اس کی بیٹے نے گروپ میں ڈالی تھی، وہ مجھے اچھا سا لگ رہا تھا کھانا، تو وہ پھر ہم جب گئے ہیں تو اس نے بنائی ہوئی تھی، پھر ہم نے آ کے اس کو پوچھا کہ کیسے بنائی ہے، تو وہ پھر ہم نے تھوڑا سا اپنی ریسیپی سے، تھوڑا ریسیپی اسی کی تھی لیکن جو اس نے سٹیپس کیے اس سے تھوڑے سے منفرد کر کے، کیونکہ ہمیں وہ جو مشی لک ہے
فوڈ کی جیسے اس کے کھانے کی تھی، وہ نفاست سے کاٹتی ہے، وہ باریک باریک کاٹتی ہے، یہ اس کی کوالٹی ہے. لیکن ہم کو جب چیز جڑ جاتی ہے نا، پکی سبزی، ہمیں نہیں وہ اچھی لگتی. مطلب ہمیں پکانے میں، یا ہم خود پکائیں تو ہم یہ پریفر کریں گے کہ ہم الگ الگ دکھے ہمیں. اور کھانے لگے اس کی 3 دن جو اس نے ہمیں سارا کھانا باندھ دیا تھا جب ہم آ رہے تھے پکا پکایا، وہ 3 دن ہم کھاتے رہے، اور ہم نے وہی کھایا جو وہ اس نے اس دن وہ سبزی اور چکن بنائی ہوئی تھی. بڑا مزیدار تھا، بڑا ہی مزیدار. تو بس یہ ہم نے تھوڑا سا فرق کیا ہے کہ اس نے جو کاٹا تھا وہ نفاست سے باریک باریک کاٹا تھا، تو وہ جڑا تھا. ظاہر ہے کہ جب بہت باریک کترا ہو تو وہ جڑے گا. تو ہم نے ذرا جب کاٹا تو ہم ویسے ہی اتنی نفاست سے نہیں کاٹتے، تو تھوڑے سے کوجے ہیں. تو اس وجہ سے یہ بس ڈفرینس ہے، ورنہ ریسیپی اسی کی ہے. تو چلتے ہیں، اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھا کریں. اللہ کرے کہ زندگی تھوڑی سی آسان ہو، اللہ کرے کہ صحت بھی تھوڑی سی بہتر ہو. بہت دکھتی رہی باڈی، کل درخت کاٹ آئے، کل ہم ویڈیو بھی بنائی. درخت تو نہیں، وہ ان پہ وہ مسلٹو اگا ہوا تھا، مالی نے کہہ دیا وہ نہیں آ رہا اس پورے ہفتے، تو پریشان ہوئے، خود ہی چلے گئے. پھر یہ کام کر لیتے ہیں، پھر ساری رات سو نہیں سکیں. تب آنکھیں ایسے ہیں جیسے سوجی سوجی سی ہیں. تو جائیں دیکھیں ادھر، بیٹی بچے ناشتے کے لیے آ گئے ہیں، ان کو سب کو دیں. بچوں کی چھٹیاں بھی شروع ہوتی ہیں، ایوان اب گھر پہ ہوگا تو کھانے دانے کا ذرا زیادہ خیال رکھنا پڑے گا. چلتے ہیں، اللہ حافظ.